बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। खबर सबसे बड़ी ये है कि मुल्क के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। उन्होंने ख़ुद को करंटीना कर लिया, मगर इस वक्त हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? मौजूदा तीसरी लहर चूँकि बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है और ऐसे में वैक्सीन के हवाले से, उसकी कीमत के तयन से मुतालिक और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक कौम की हैसियत से हमारा रवैया क्या है, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। मुल्क के सियासी मंजरनामे के ऊपर भी तफसील के साथ हम बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे अहम मामलात हैं। जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इसके अलावा NA 249 कराची की सीट इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। एक तरफ हुकूमती वफ्द मिला है MKM के लोगों के साथ, दूसरी तरफ नून लीग ने भी कमर कस लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मदद उन्हें भी दरकार है, जिस चीज़ का उन्होंने मुतालबा किया और दरख्वास्त भी की। इसके ऊपर मैं बात करूंगी। आलमी मंजरनामे के अंदर देखा गया है कि 26 मार्च की तारीख है जब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौरे पर जाएंगे बांग्लादेश के, मगर बांग्लादेश में इस वक्त शदीद मुजाहरे जारी हैं। इन मुजाहरों की वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और रूस और अमेरिका के ताल्लुकात इस कदर कशीदा हो गए, हारून साहब से जानने की कोशिश करेंगे क्या किसी नई सर जंग का खदशा लाहक है, और मोटरवे ज़ाती केस से मुतालिक जो फैसला सामने आया इसको भी हारून साहब की इसके ऊपर भी हम राय लेंगे। सबसे पहले हारून साहब, बड़े सवालात उठ रहे हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, बहुत सारे लोग उनसे मिले, क्या खुद उन्होंने इमरान सेहत के लिए हम दुआ इमरान खान भी दूसरों की तरह के इंसान हैं, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, हो सकते हैं, और अपनी सेहत के बारे में बाद लिहाज से इंतहाई मोहतात हैं, बाद लिहाज से इंतहाई गैर मोहतात हैं। पहले मोहतात की तरफ चलते हैं, फिर ज़रा गैर मोहतात ये है कि बहुत सख्त वर्जिश करते हैं, यानी तरस आने लगता है। एक दिन मुझे कहा मुझे बुखार है, मैं गया तो वो वर्जिश कर रहे थे। मैंने कहा आप इतनी सख्त वर्जिश कर रहे हैं, कहने लगे वर्जिश करूँगा तो बुखार उतरेगा। ये बात दुरुस्त है कि अगर हल्का बुखार हो वर्जिश करें तो उतर जाता है। गैर मोहतात वो हमारे यहाँ एक खातून थी, फुफ्फी उन्हें कहते थे गांव में, तो वो बुखार उन्हें हो गया तो वो गंदम की बोरी खोल के उसे साफ़ करने लगी। तो किसी ने कहा कि फुफ्फी आपको तो बुखार है, कहने लगी तो क्या इसे सर पे चढ़ाऊँ? हाँ जी तो वर्जिश करते हैं सख्त। मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें एक टांगों की वर्जिश सिखाता हूँ, लोहे जैसी टांगें हो जाएंगी। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं इंसान जैसी काफ़ी हैं और मैं बाग में बाग करना पसंद करता हूँ। दूसरी बदपरहेज़ी ये करते हैं, गोश्त बहुत खाते हैं, एक किलो से कम गोश्त एक वक्त में खान साहब नहीं खाते, और कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाता है। इतना नहीं बढ़ता कि ख़तरे के हदूद में, तो उसकी गोली खाते हैं। वो कहते हैं मुझ में टेंडेंसी है, मेरी एक हमशीरा में भी है ये टेंडेंसी, मगर वो फ़िक्रमंद अपनी सेहत के बारे में। खाने के मामले में यही कमज़ोरी उनकी है, गोश्त की। पानी का हमारा मियाँ वाली बहुत इकट्ठे सफ़र किया, तो एक दफ़ा पानी ला के रखा किसी ने, तो हफीजुल्लाह ने कहा मत पीना मत पीना, ये गंदा है, तालाब का पानी है। ऐसे देहात हैं, ऐसे देहात हैं पाकिस्तान में। उसने कहा नहीं ये तो सकंजबीन है। उसने कहा अल्लाह के बंदे, गंदा पानी है जोड़ का। खैर वो पानी तो नहीं पिया। इसके बाद मैंने उन्हें पानी पीते हुए नहीं देखा किसी ऐसी दावत में जहाँ पानी प्रॉपर न हो, साफ़ सुथरा न हो, चाहे वो बोतल में हो चाहे बड़ी बोतल का हो, वैसे फिल्टर किया हो। दिल की तसल्ली के बाद वो अच्छा, वो पानी पीते ही नहीं थे खाने के साथ। अच्छा। और ये ख़बर ये है जो मैं आपको बताऊं, जो इसकी ज़रूरत नहीं थी बताने की, कि इमरान खान साहब बार बार टेस्ट कराते थे अपना। अब मिलना तो पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर है, काम करना पड़ता है, अलग अलग उम्र के जिस हिस्से में आ रहा हूँ साहब, वहाँ पे खतरा भी तो बार बार लोगों का मिलना, फिर उसमें हर तरह के आदमी हैं, वज़ीर आज़म इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसकी इम्यूनिटी बहुत है। जो इम्यूनिटी बढ़ती है ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि शहद से बढ़ती है, अदरक से बढ़ती है, वो उससे बढ़ती है, क्या वो कलवंजी से बढ़ती है, कम खाने से बढ़ती है, ज़्यादा खाने से नहीं बढ़ती। खाना प्रॉपर खाया जाए, नींद पूरी करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, अदरक से बढ़ती है, जौ के पानी से बढ़ती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको सुपर फूड्स कहा जाता है, अंजीर से बढ़ती है। सबसे ज़्यादा वाक से और वर्जिश से बढ़ती है, और 4 गुना तक करते हैं, 4 गुना तक। वो कदीम आदमी तो को हम बदकिस्मत समझते हैं। कई दफ़ा एक दानिश्वर ने एक दफ़ा मुझसे कहा कदीम आदमी कितना बदकिस्मत था। मैंने कहा अंदाज़ फ़िक्र की बात है, वो घुड़सवारी करता था, अच्छा खाना खाता था, सख्त ज़िंदगी गुजारता था, उसके अपने प्लेयर्स थे उस ज़िंदगी के। ज़िंदगी बुनियादी तौर पर नहीं बदलती। अच्छा, वो खान साहब नींद पूरी करते हैं,
मतलब वो मुजफ्फराबाद में जलजला हम वहाँ गए, जगाते रहे, जाग के नहीं दिया वो। जब वो लंबा सफ़र करते हैं तो नींद की एक गोली खाते हैं, उसी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मुझे भी भुगतना पड़ा, 3 लाख रुपए मुझे पे करने, तो कोई तजवीज़ मेरी थी, उस अदारे ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो मुझे देने पड़े। तो आपको देना पड़े। मगर वो अच्छा, जो बहुत समझदारी की बात है, नींद पूरी करना है जी, प्रॉपर खाना खाते हैं, प्रॉपर खाना खाना। अब खाने में और दिलचस्प बात आपको बताऊं, मैंने कहा क्या हाल है, कहने लगे बावर्ची छुट्टी पे है और रफ्तारी का वक्त है और ये अभी 1.5-2 घंटे बाकी थे। मैंने जो खाना मिल सकता था बाजार से लिया, गाड़ी में रखा, चला गया। अच्छा, और जब वो मैंने वहाँ जाके रखा हुआ, ये क्या, वो अपना खाना था, ये जो चेंज है इनका, ठीक ठीक। उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं खाता है। मैंने खाते हुए देखा, वैसे उन्हें मजबूरी जब कभी हो, बहुत सख्त 2-3 मौके पे देखा है, मगर बाद में गिला बंद होते हैं अपना ब्रायलर चिकन का। तो वो खैर उन्होंने मौसूफ ने, अच्छा देखा, अजीब बात आपको बताऊं, जब सख्त भूख ना लगे खाना नहीं खाता, सख्त भूख लगनी चाहिए, इंतज़ार करता है। मतलब रोज़ा खुल गया, एक खजूर खा ली, नहा के फिर खूब डट के खाना खाया, डट के खाना। उसने लिखा है, वो जो इंडियन फेमस बैट्समैन है सुनील गावस्कर ने लिखा है अपनी किताब में, वैश्यों की तरह खाना खाता है। लफ्ज़ वैशी तो ना मुनासिब है, मतलब बहुत ही रग़बत के साथ खाना खाता, बहुत बाज़ औक़ात तेज़ी से भी, रग़बत से। फिर वाक़ई और काफ़ी उसने लिखा है कि वो किताब अपनी किताब में लिखा है कि इमरान खान ने दोपहर में लंच के वक्फे में अपनी प्लेट पर खाने का एक मीनार बनाया, बहुत सर, और खूब डट के खाया। और मैंने कहा शुक्र। अब बाल तो करने से रहा, वो आपको होता है ना ख़ास तरह का कटर वो बाल करते थे जो बड़ी तबाहकुन होती थी। जी ऐसा ही है। He told me कि to develop that style he spent many years। और आखिरकार एक दिन ख्वाब में वो मुझे महसूस हो, वो जो जब एक चीज़ ज़हन पे सवार हो जाती है ना, उसने कहा मगर गेंद मिसाइल की तरह आई और विकेट उड़ाती हुई गई, ले गई। ठीक है, इन सम थिंग्स ही इज़ वेरी केयरलेस ए पर्सन। एज ए होल अगर आप मुझसे कहें तो वो बहुत मोहतात लोगों में है, कुछ चीज़ों में। मसलन जब जहन उलझ जाता है, हाँ जी, एक तो वो खल्क़ खुदा जो उनके इर्द गिर्द है वो बहुत ही ज़हनी तौर पे बहुत ही सतही और बहुत ही अखलाक़ी तौर पे कमज़ोर मखलूक, तो उस वक्त बाद बेहतियातियाँ वो करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे एज ए होल, इंशाल्लाह। एज ए होल ही इज़ ए वेरी केयरफुल पर्सन। मतलब उनसे कहा ना कि चलो फलां जगह पे चलें, तो वो पूछे देसी मुर्गी मिलेगी? मैंने कहा यार देसी मुर्गी में तो मटन तो मिलेगा ही ना। हाँ, और कभी कभी हम होटल में खाना खाते थे, तो वो होटल में भी उनकी पसंदीदा चीज़ जो सबसे अच्छा बारबेक्यू वाला है कराची में, जो कराची का है, उसकी दुबई में भी शाख है, इस्लामाबाद में बहुत अच्छी, वहाँ से खाना खाते थे, या अफ़गान खाना, क्योंकि वो बग़ैर मिर्चों के होता है, बग़ैर मसालों के होता है। वैसे ये एक अजीब कंट्राडिक्शन है कि या तो ओल्ड सिटी का खाना खान साहब को पसंद है जो बड़े मसाले चटखारेदार होता है, जो एक दफ़ा उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि इसमें बड़े ख़ास मसाले होते हैं। कोई ख़ास मसाले नहीं थे, तनासुब होता है, तनासुब। खानों में मसालों का तनासुब अहम होता है। खाना वो अच्छा होता है जो हल्की आग पे पकता है, जिसमें चीज़ों का तनासुब ठीक होता है और जिसमें ताज़ा चीज़ें डाली जाती हैं। खैर ये मौज़ूअ बहस नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मामले की संगीनी इससे वाज़ेह होती है। उन्होंने लगाई, अब अफवाहें बहुत फैलेंगी कि वैक्सीन भी लगवाई और जनाब वाला कोरोना भी हो गया। डॉक्टर फैसल सुल्तानी बड़ा एक भाई उसका 14 दिन के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती है। 14 दिन के बाद चाहिए खान साहब को ये था कि जल्दी लगवाते, वज़ीर आज़म लगवाते, सदर लगवाते, एलानिया वज़राए आला लगवाते, यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर लगवाते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाते, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाते, कोर कमांडर्स लगवाते, मेजर जनरल्स लगवाते, कॉलेजों के प्रिंसिपल लगवाते। इसको एक मुहिम की शक्ल दी जाती है। हुकूमत का रवैया बैसियत मजमूई मुस्बत था, कोशिश अच्छी की, डॉक्टर सुल्तान को होते हुए हम अच्छी उम्मीद रखते हैं।
کچھ چیزوں میں جو ہے نا، مثلاً 5 لاکھ آدمی ہیں جن کو ویکسین لگی ہے، انڈیا میں 4 کروڑ کو لگ چکی ہے، 3 کروڑ 30 لاکھ کو امریکہ میں لگ چکی ہے، برطانیہ میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مفت کی ویکسین آ گئی، جتنی آنی تھی آ گئی۔ بھائی جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ وہ جنرل افضل تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہم ٹیسٹ کرنے پہ اتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں، ہر آدمی کو پابند کریں، کوشش کریں کہ ویکسین لازمی نہیں وہ انجیکٹ ہو، دے اس کو اپنا ماسک، ہینڈ ماسک سینیٹائزرز۔ اور پھر ویکسین۔ دیکھیے آپ کو ویکسین چین نے کافی دے دی، WHO کی مئی میں آئے گی، وقت لگ جائے گا۔ اب سکول بند، ریسٹورنٹ بند اور بہت سی چیزیں بند، تو 6 بجے کاروبار بند، ہفتہ اتوار کو بند، سمارٹ لاک ڈاؤن، اسلام آباد، کراچی، آزاد کشمیر، لاہور میں سچویشن، اسلام آباد اور لاہور میں بڑے بہت شہروں میں بھائی آپ 50 لاکھ ویکسین تو لگا دیتے ہیں بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں مسئلہ نہیں، انٹریکشن بڑے شہروں میں زیادہ ہے، تعامل، میل جول، ملاقات زیادہ ہے، بسیں ہیں، تقریبات ہیں، ہاسپٹلز میں لوگ جاتے ہیں۔ اور قسم کھائی ہوئی ہے اس قوم نے 2 چیزوں کی، ایک تو قانون کی کوئی تقدیس نہیں، اور ایک احتیاط اور پرہیز بالکل نہیں کرنی، یہ غلاموں کا رویہ ہے۔ جب کسی دوست کو کوئی بیمار ہوا، آج بھی کسی کا فون آیا تھا، میں اسے کہتا ہوں دیکھو بھائی 4 چیزیں ہوتی ہیں بیماری میں جو ہم نے بھی تکلیف اٹھا کے سیکھی، دعا ہے، صدقہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صدقے سے بہتر کسی مریض کا کبھی علاج نہیں کیا گیا، پرہیز ہے اور بہترین علاج ہے۔ رسول اللہ ہمیشہ بہترین علاج کی تلقین کرتے تھے۔ اپنے ایک صحابی کی جن کے زخم مندمل نہیں ہو رہے تھے، ان کو ایک غیر مسلم کے پاس لے گئے، خود زحمت فرمائی اور کہا یہ طبیب ہے، یعنی اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا نا کہ یہ طبیب ہے، یہ طبیب ہے، ہارون رشید کا طبیب جس کا نام جبرائیل تھا، ہی واز اے کرسچن۔ اور امام غزالی نے اس بات پہ بہت سخت تنقید کی کہ مسلمانوں نے طب پہ توجہ کم کر دی ہے، کہا یہ فرض ہو گیا ہے امت پہ، فرض کفایہ ہے کہ وہ سیکھے۔ حکومت کو چاہیے ویکسین، ڈاکٹر سلطان صاحب سے، فیصل سلطان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم تک گئے ہیں کہ قیمت کا تعین کریں اور منگوانے کی اجازت دیں۔ 40-50 لوگوں کو تو یہ لگا دیں گے جو اچھی لیبارٹریاں ہیں جن پر بھروسہ کیا جائے، خود شوکت خانم، آغا خان ہاسپٹل، چغتائی لیبارٹری، اور بھی بہت سے ہوں گے جن کے نام ہمارے حافظے میں نہ ہیں، بڑے ویلفیئر کا قوت ہے، الخدمت والے ہیں۔ بھائی ان کو اجازت دیں، قیمت کا تعین کرنا چند گھنٹوں کا کام ہے، کئی مہینے کیسے گزر گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو ڈریپ کے دلدل میں آپ، اور ایک آپ اس قیمت کا تعین نہیں کر رہے۔ آپ سے تو یہ توقع ہے کہ آپ کام اچھا بھی کریں گے، جلد بھی کریں گے، بر وقت بھی کریں گے، اس سے جان چھڑائیں۔ اس معاملے کو لٹکا کیوں رہے ہیں ہارون صاحب؟ قیمت کا تعین ایک عام آدمی کی رینج میں نہیں آئے گی ویکسین، حربے، فائلیں، سرخ فیتے، ٹھیک ہے، ایسے کام تو ہنگامی بنیادوں پہ ہوتے ہیں۔ قوت فیصلہ ہی نہیں ہے اوپر، قوت فیصلہ کا تو یہ عالم ہے، انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ بزدار جیسے لوگ 12 کروڑ کا صوبہ نہیں چلایا کرتے ہیں جی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ میں بات ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ان کا فلیگ شپ پروگرام ہے، نہایت ہی اعلیٰ پروگرام ہے احساس کی طرح۔ احساس پاکستان کی تاریخ کے بہترین پروگراموں میں سے ایک ہے، بہترین ہاتھوں میں بھی ہے، سائنٹیفک بھی ہے، بہت سلیقہ مندی سے۔ آپ کا یہ ہیلتھ کارڈ کا جو پروگرام ہے اس کا بیڑا غرق ہونے کو آیا ہے، تو یہ آپ قوت فیصلہ نہیں ہے۔ دیکھیں حکمرانی کیا ہے؟ فیصلہ سازی۔ حکمرانی کیا ہے؟ فیصلہ سازی۔ جناب عمر فاروق اعظم کو جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ آدمی کہا گیا حکمرانوں میں جنہوں نے تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کی، جناب رسالت مآب تو ہیں، اور ایک ایسے غیر مسلم نے یہ لکھا، تو وہ کیا تھا؟ فیصلہ کیسے کرتے تھے وہ؟ بنیادی حقائق سمجھے، فیصلہ صادر کیا، ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کیا، اس کو سزا دی جائے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ نیک نیت آدمی ہے۔ فرمایا جو نیتوں کا حال جانتے تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی جناب رسالت مآب۔ ایک دوسرے موقع پر لوگوں نے کہا، یہی بات کہی کہ بندہ بیسیکلی اچھا ہے، پہلی غلطی ہو گئی۔ فرمایا پہلی غلطی پہ اللہ رسوا نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ قوم کا کوئی حال نہیں، حکومت کو جو کہیں سو کہیں، یہ ہم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ بسوں میں سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے، آپ اورنج ٹرین کے میں نے کچھ اکاؤنٹس دیکھے ہیں جو لوگوں نے فلمیں بنائی، بازاروں میں
آتے جاتے میں دیکھتا ہوں جہاں کہیں کبھی ریسٹورنٹ میں بہت کم جانا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے گھریلو تقریبات میں، وہ کس بے تکلفی سے آدمی آتے ہیں آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں. آدمی کیا کرے؟ ہاں جی، دفتر میں بھی لوگوں سے کہتے ہیں. یہ غلاموں کا شیبہ ہے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا. عمران خان صاحب ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہماری مزاحمت زیادہ ہے، لیکن بھائی پرہیز کرو. آپ کی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، معیشت خراب ہو رہی ہے، ذہنوں میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، خود ایک قوم کا امیج خراب ہو رہا ہے کہ اس کو اللہ نے بچا لیا اور یہ دیکھو اب بد احتیاطی کی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے، جس طرح سے ہارون صاحب نے صحت کارڈ سے متعلق بات کی، اس کا کام آخر کیوں رکیا، اس کے اوپر ہم سب سے جانیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ سیاست کی جب بات کریں گے، کراچی سے NA 249 کی جو سیٹ ہے بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے رویہ کچھ نرم نظر آ رہا ہے، مگر کیا PTI کے عمران خان صاحب اس کے لیے مفاہمت کرنے کو تیار ہوں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپسی آ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، سیاست میں بات کروں گی، مگر پہلے پارٹ میں آپ نے صحت کارڈ سے متعلق بات کی تھی، وہیں سے آگے بڑھتے ہیں. یہ صحت کارڈ جو اس کا معاملہ رک کیوں گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انشورنس کمپنی نے انکار کر دیا، بھاگ گیا، حالانکہ وہ سرکاری انشورنس کمپنی ہے. وہ بھاگ گئی؟ دیکھیے یہ جو پنجاب کی سول سروس ہے نا، یہ حکومت پنجاب کی ہے نہ مرکزی حکومت کی ہے. یہ اتفاق سول سروس ہے. اس پہ یعنی وہ فواد حسن فواد کے اور ڈاکٹر توقیر کے ذاتی دوست ہیں. نواز شریف کے سیکریٹریٹ کے اہم افسر تھے، وہ کیا نام ہے؟ نبیلہ بان. ہاں، ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا. پہلے آپ نے ایک وزیر اعلیٰ ایسا لگا رکھا ہے جس کو کوئی روب نہیں ہے. پنجاب کی روایت کیا حکمرانی کی، پنجاب کا ایک ہر علاقے کا ایک مزاج ہوتا ہے. مصطفیٰ کار، شہباز شریف، نواب آف کالابا، یہ نہیں کہ یہ خوبیوں کا مجموعہ تھے. دیٹ از ناٹ دی پوائنٹ. پریشر رکھتے تھے بیوروکریسی کو. نواز شریف بھی جب وزیر اعلیٰ پریشر رکھتا تھا لوگوں پہ. لوگ کی سخت نگرانی کرنی پڑتی ہے جب آپ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک یونیورسل اصول ہے. جب آپ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں یا گھبراتے ہیں تبدیلیوں سے، تو بادلے بے شمار بے حساب. کتنے آج میں نے دیکھا اچھے افسر تبدیل ہو گئے. صبح اخبار دیکھا، بڑا رنج ہوا. اچھا، اب وہ جو ہیلتھ سیکرٹری صاحب جو تھے، یہ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک تو ہے نا اپنا ٹیچنگ ہاسپٹل جو جن کے ساتھ کالج ہیں، ٹرشری ہیلتھ جسے کہا جاتا ہے. جی. ایک محکمہ صحت ہے، 3 حصوں میں یہ منقسم ہے. ایک ہے بیسک ہیلتھ یونٹس، رورل ہیلتھ یونٹس. وہ ایک کمپنی بنا کے، کیا نام تھا اس کمپنی کا؟ میرے خیال میں غالباً پنجاب فیسلٹیز اینڈ ہیلتھ ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی. اس کو 3.25 ارب روپے ملنے تھے، 8 مہینے میں صرف 40 کروڑ ملے ہیں. نہ وزیر اعلیٰ کچھ کر رہا ہے، نہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ. میں حیران ہوں، اتنے ایفیشینٹ ہیں وہ، سرگرم میں وہ کر رہی ہیں. نہ چیف سیکرٹری نے کچھ کیا. کیوں؟ افسر شاہی اس کو پسند نہیں کرتی. ان کی پرفارمنس بہتر ہے. افسر شاہی پر کرتی کیا ہے ہارون صاحب؟ کس کا ساتھ دے رہی ہے پھر؟ کام ہی نہیں کرتے. ساتھ شریف خاندان کے ساتھ ہے بہت بڑی تعداد. یہ جو اس کو بنایا ہے، ابھی یہ عثمان صاحب کو ہٹایا، کمشنر بنا دیا. یہ کوئی سزا نہیں ہے. یہ اپنی منمانی کر رہے تھے، اب یہ بگا دیا. بھائی انشورنس کمپنی کو تو پیسے ملتے ہیں، وہ کیوں بھاگے گی؟ ظاہر ہے کسی نے ناروا مراعات مانگی. ٹھیک ہے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ گاڑیاں اپنی مرضی سے جس کی چاہیں رکھ لیں، گھر میں ملازم رکھ لیں، منمانی کریں، فائلوں کو ڈیلے کریں. اس پہ سخت ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. یروشلم میں بیت المقدس کہنا چاہیے، وہ ایک گھوڑا پیش کیا گیا حضرت عمر کو. وہ اس پہ چڑھے، وہ فوراً ہی اتر آئے. بلا کے شہ سوار تھے. اچھا. کہا کہ تو غارت ہو، تجھے یہ نخرہ کس نے سکھایا؟ مطلب اس قابل ہی نہیں ہے تو. آپ میں بارہا کہہ چکا ہوں، آپ باورچی کمزور نہیں رکھتے، ڈرائیور کمزور نہیں رکھتے. آپ نے وزیر اعلیٰ 12 کروڑ کی آبادی پہ رکھ دیا.
اب وہ پھر انہیں سمجھایا جا رہا ہے، پھر وہ غور کرنے کے لیے تیار ہے، پھر کسی نہ کسی طرح سے بچا لے، کبھی حالات اس کے حق میں چلے جاتے ہیں، کبھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ متبادل کس کو لائیں، علیم خان کا نام آیا، راجہ بشارت کا آیا۔ اب دونوں جان دیدہ آدمی ہیں، تجربہ کار ہیں، یہ ہیں، لیکن اعتراض کرنے والے تو اعتراض کریں گے، حاسد بھی ہوتے ہیں۔ چلیے یہ نہ صحیح، کوئی اور آدمی صحیح، بھائی بزدار، یہ ٹھیک ہے کہ کوئی بڑی کرپشن نہیں کی جس طرح شریف خان کوئی بڑا کام بھی نہیں کیا، لیکن کام کا ایک ہاسپٹل میں ایک نشتر 2 کہاں ہے جس کا اعلان کیا تھا؟ لاہور میں کہا تھا ایک بڑا ہسپتال بنائیں گے، زمین ایکوائر نہیں کی، آپ زمین کو بھی چھوڑ دیں، کاغذی کام بھی نہیں کیا۔ اعلان تو کیا نا، اچھا اعلان کر دیا، بھائی ان کے بس کا نہیں ہے۔ کب عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آئے گی کہ بھائی بزدار صاحب کے ساتھ صوبے کو نہیں چلایا جا سکتا، آپ کو افسر شاہی پہ گرفت رکھنی ہے، گھوڑا طاقتور ہے، سوار کمزور ہے، تو فائدہ کوئی نہیں اس ریس میں، تو منزل نہیں ہے کوئی بھی، جہاں گھوڑا جائے گا وہاں سوار پہنچ جائے گا۔ اچھا پھر اوبلائج کرنے کا شوق ہے، پھر توسا کے کتنے واقعات میں بتا چکا ہوں، کچھ عرصہ پہلے 57,000 کنال زمین پہ قبضہ ہے، 2200 کنال پہ وہ اپنا وہ افریدی کا کیا نام ہے اس کا، کیا سرانی کا، بادشاہ خان کیا سرانی کا، 56 آدمیوں کو قبضہ دیا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فصل نہیں کٹے گی نہیں دیں گے۔ افسر شاہی گنگ ہے، ان کے بھائی بزدار صاحب کے بھائی پہ عمر پہ الزام ہے کہ وہ، بھائی کیا مذاق ہے یار، بات تو آپ کو سیاست پہ کرنی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے ہارون صاحب، لیکن ہو سکتا ہے جب تک کوارنٹائن ہے عمران خان صاحب تب تک وہ کچھ نہ کچھ سوچ لیں، جیسے مفاہمت کی پالیسی یا سب فیصد کی کمیٹی۔ ان موہوم چیزوں پہ امید نہیں، منحصر مرنے پہ ہو، جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ بات یہ ہے ایک فائدہ ہو سکتا ہے اس کا شاید، یعنی ایک طرف آپ پیپلز پارٹی سے مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں، مفاہمت اس لیے نہیں کہ ان کی کرپشن قابل معافی ہے، نو دیٹ از ناٹ دی پوائنٹ۔ آپ کے سامنے 2 لشکر ہیں، حکمت کوئی چیز ہے نا، آپ ایک فرنٹ کھولتے ہیں، 2 فرنٹ نہیں کھولتے، یہ پہلے دن سے طے تھا 2 فرنٹ نہیں کھولے جائیں گے، انہوں نے کھولے۔ کل پھر جب ادھر اسد کیسر کو ٹاسک دیا، آئین میں ترامیم کرنی ہے، نیب میں بھی ترمیم کرنی ہے، انتخابی اصلاحات بھی کرنی ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، اور اتنا تلخ بیان جاری کر دیا۔ اب یہ جب تنہائی نہ میسر آئے تو سوچنا چاہیے کہ نہیں، اب کیا ہے کہ آدمی اپنے نعرے کا قیدی ہو جاتا ہے۔ ان کے جو گیلپ نے سروے کیا ہے، ایک اور ادارے نے کیا، 25% ووٹر کہتے ہیں ہم عمران خان کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ ان کا احتساب کرے گا۔ وہ اللہ کے بندو، احتساب ایک چیز ہے، مثلا ایک گھر ہے، اس کا بجٹ ہے، اس میں ملازم ہے، اس میں قبن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، احتساب لازمن ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے۔ او بھائی کھانا بھی تو پکنا چاہیے، کسی کی نوکری خطرے میں وہ بھی تو بچنی چاہیے، بارش سے مکان خراب ہو گیا اس کی مرمت بھی تو ہونی چاہیے، صفائی بھی تو ہونی چاہیے، کپڑے بھی تو دھلنے چاہیے، بچوں کو اسکول بھی تو جانا۔ کیا زندگی کے کام رک جاتے ہیں؟ افغانستان میں اور بوسنیا میں اور ایران میں میں نے دیکھا، کشمیر میں جنگوں کی حالت میں شادیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، زندگی تو رواں دواں ہے، زندگی رکتی تھوڑی ہے۔ احتساب 25% ووٹ، انہوں نے اپنے ووٹروں کو یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ احتساب سے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ احتساب ایک چیز ہے، اہم چیز ہے، قرآن مجید کہتا ہے ہم نے آسمانوں کو بلند کیا اور ترازو اتارا، اور ترازو میں خرابی نہ کرو، ہاں جی، لفظ خسارہ ہے، ہاں جی، یہ بہت ہی اہم ہے، اس پہ جتنا بھی زور دیا جائے کم، بٹ دیر شوڈ بی اے میکینزم۔ عدالتیں کریں، نیب کرے، نیب کا حال یہ چیئرمین کا، کوئی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اکراس دا بورڈ احتساب نہیں ہے، پھر وہ گمشدہ جو لوگ ہیں اس کے بھی چیئرمین ہیں، اس کا بھی کام ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کا کوئی میکینزم نہیں بن سکا۔ بھائی اسی پہ نہ لگے رہیں۔ اچھا وہ اب اس پہ سوچیں، اب وہ ادھر سے مریم اور جناب احسن اقبال اور جناب شاہد خاقان عباسی اور جناب رانا ثناء اللہ وہ آگ بھڑکا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کو زیادہ، لیکن جب ہم ان کو تو تب منع کریں یا ان پہ تنقید تو تب کریں اگر خان صاحب بھی کچھ بھی کوئی قاعدے کرینے کا خیال رکھیں۔ اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر پیپلز پارٹی کے بغیر بھی چل سکتا ہے، حالانکہ نہیں چل سکتا۔ حقائق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرو۔ اب گئی لانگ مارچ، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، نہ کوئی لانگ مارچ، نہ پنڈی،
نہ کوئی جناب استعفے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے نہیں کہ میں بہت گہرا تجزیہ کر رہا تھا. بھائی بنیادی حقائق کو آپ جب ملحوظ نہیں رکھتے، یعنی جب آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک کچھ لڑکوں کو مدارس کے بچوں کو وردیاں پہنا دیں اور لے کے چلے گئے اور یہ خواب دیکھا. کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کہ آپ نے جلوس نکالے؟ اول تو آپ کے جلسوں میں لوگ ہی نہیں آئے، ٹھیک ہے، کہنے کو بڑے کامیاب تھے. اچھا دونوں جو ہیں، دونوں کا حال یہ ہے، او بھائی ایک ورکنگ ریلیشن شپ سندھ حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور جن چیزوں پہ اپوزیشن پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے، مثلا نئے قوانین کی ضرورت ہے، تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اس پہ تو بات ہونی چاہیے نا. اگر کسی ملک میں چوری چکاری اور ڈکیتی ہو رہی ہے، لوگ کھانا کھانا بند کر دیتے ہیں، کپڑے پہننا بند کر دیتے ہیں، اپنا حجامت بنوانا بند کر دیتے ہیں، دوا کھانا بند کر دیتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیتے ہیں. زندگی بہت وسیع ہے، خدا نے اسے عظیم تنوع میں پیدا کیا ہے، پروردگار نے. یہی ایک چیز کو آپ نے پکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اپنا کسی کل تو بیٹھ جائے اونٹ، پتہ نہیں کس کروٹ بیٹھے گا. اس پہ ایک بڑا اچھا انگریز محاورہ، Camel is a horse. Camel is a horse. Horse made by a committee. کوئی ڈب سے کام نہیں ہے، کوئی ترجیحات نہیں ہے. کابینہ ریشفل ہونی چاہیے، وزرائے ٹھیک ہونے چاہیے، ترجیحات مرتب ہونی چاہیے. آپ نے ہیلتھ جیسا فلیگ شپ جو نہایت ہی اعلیٰ پروگرام ہے، جس پہ عمران خان نے کہا اور ٹھیک کہا، یہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس پہ آپ کا انحصار تھا اگلے الیکشن کا. اگر ہیلتھ کوریج مل جائے، دیکھیں نا کتنا بڑا مسئلہ ہے. میں تو یہ دیکھا ہے لوئر مڈل کلاس کی آبادیوں میں، کچی آبادی میں تو ظاہر ہے میں کبھی رہا نہیں، لیکن لوئر مڈل کلاس کی آبادی میں طویل عرصے تک رہا. میں دیکھا لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، علاج، بیمار ہیں اور میڈیکل سٹور سے لے کے دوا کھا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. اس کو آپ نے خراب کر لیا ہے. اب آ جائیں مجھے ہارون صاحب بالکل دورے پہ آتی ہوں، مگر اس سے پہلے کراچی کے اندر جو 1100 میگا واٹ کا بجلی گھر آپریشنل ہوا ہے، اس کے کمال ہے بھائی، بڑی اچھی خوشخبری ہے بھائی کام کے لیے، بڑی خوشخبری ہے. اور ایک خوشخبری کے بعد کچھ اور خوشخبری آنے والی ہے. اچھا 1100 میگا واٹ کا ایٹمی بجلی گھر. ایک تو وہ میاں والی میں نا چشمہ میں جی پانی بہت چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے کراچی میں لگایا ایک. یہ نیشنل گریڈ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، 1 مہینے میں ہو جائے گا. بجلی یہ پیدا کرنی شروع کر دی ہے اور یہ سستی ہے اور یہ آلودگی پیدا نہیں کرتی، یہ بہترین ہے. اور چینی ہمیں 2 اور لگیں گے. اور میری گزارش یہ ہے، ایک عام یعنی دیکھنے والے کی حیثیت سے، پاکستانی کی حیثیت سے، گوادر میں بھی لگائیں. گوادر میں بجلی ایران سے آ رہی ہے، لیکن منصوبے شامل ہے نا ہارون صاحب، گوادر میں لگائیں جلدی. گوادر کی ترقی کا اس پہ بہت انحصار ہے. صرف ایئرپورٹ نہیں، صرف پانی نہیں، پانی کے لیے 2 ڈیم بن رہے ہیں، صرف سمندر کا پانی صاف کرنا نہیں، بجلی. زندگی کیا ہے؟ توانائی ہے. آج کے دور میں معیشت کیا ہے؟ انڈسٹری کس چیز سے چلتی ہے؟ انرجی سے. انرجی کیا ہے؟ فیول، گیس، پیٹرول، بجلی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہارون صاحب، اتنے اہم دو اور بنیں گے. ہمارا ترسیلی نظام اچھا نہیں ہے، یعنی بجلی کو پہنچانے کا جو نظام ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. وہ نواز شریف نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ نیلم پروجیکٹ بنا لیا مگر اس کا ترسیلی نظام اس میں نیشنل گریڈ کے ساتھ. اچھا ایک یہ ہے کہ جو شہری افورڈ کر سکتے ہیں، یہ میں نے غور کیا پچھلے دن اس پہ، ان کو چاہیے، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ سولر انرجی لگائیں، وہ سستی پڑتی ہے. اچھا پھر یہ ہے بجلی میں کرائے 2000 ارب روپے کا بوجھ بڑھ گیا ہے. یہ بوجھ کیوں ہے؟ بات پانی وہیں مرتا ہے. نہ آپ کی پولیس کسی قابل، نہ آپ کی عدلیہ کسی قابل، حکومت کے ریٹ نہیں ہے. 25% بجلی یا چوری ہوتی ہے یا اس کے بل پے نہیں ہوتے. محمود اچکزئی صاحب کے علاقے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھیڑوں کے باڑے گرم کرنے کے لیے بجلی کے ہیٹر استعمال ہوتے ہیں جس کا بل کوئی نہیں دیتا. قبائلی علاقے میں، سکھر ڈویژن میں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قبائلی علاقہ ہے. ہر صاحب پانی کے ساتھ بجلی کے ساتھ اتنے مسئلے حل ہو سکتے، کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن جاتا؟ اس کی مخالفت کی وجہ کیوں ہے؟ بجلی پیدا کرنا
عمران خان صاحب کے ایک کزن جس کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا، نام مجھے ان کا یاد نہیں، کہ مائی فادرز فیوریٹ، یہ نہیں ان کا بھتیجا ہے، ان کا پسندیدہ، وہ وابڈا میں رہتے، انہوں نے کہا، یہ بہت پرانی بات ہے 15 سال کی، کہ 10-15 پیسے 20 پیسے میں بجلی پڑ سکتی ہے فی یونٹ۔ اچھا یہ چونکہ لانگ ٹرم منصوبے ہیں، اس پہ کام نہیں کرتے، کیونکہ پاکستانی سیاست میں اتنا دباؤ ہوتا ہے حکمران کے پہ فوری طور پہ کوئی، ہمیشہ یہ عمران خان صاحب بھی اس طرح سوچتے ہیں بھائی چکا لگ جائے، اور شہباز شریف نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک خیالی منظر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، وہ تو کچھ کیتا ہی نہیں، وہ کوئی ٹرین چلا دے، کوئی میٹرو بس چلا دے، کوئی سڑک بنا دے، اور پل بنا جناب دے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بھگتے قوم اربوں روپے سالانہ اس کی قسطیں بھی ادا کرے اور اربوں روپے سود بھی ادا کرے، اور فیزیبل وہ ہو سکتا ہی نہیں ہے بھائی۔ بجلی سے پانی اور ایٹمی انرجی، اس کا جو مکس ہے، اچھا فیول جب سستا تھا آپ نے ایگریمنٹس نہیں کیے، گیس جب سستی تھی ایگریمنٹس نہیں کیے، اس لیے کہ آپ کے مشیر نالائق ہیں، مشیر ہے۔ قرآن نے اور بھی چیزیں ہوں گی، میرا تو یہ مطالعہ علم بہت ہی محدود ہے، قرآن نے حکمرانی کے بارے میں کیا مشورہ دیا، غور کیوں نہیں کرتے لوگ؟ وہ امرہم شورا بینہم، وہ مشورے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سادہ سی بات نہیں ہے، مشورہ کیا جائے گا تو کس سے کیا جائے گا؟ ایکسپرٹ سے اور مخلص سے، درست، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دونوں کی کمی یہ نظر حضرت آتی ہے۔ عمر کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات کسی نے لکھی ہے، دا بیسٹ آف دی رولرز ان ہسٹری، کہ جب وہ کسی ذہین آدمی کو دیکھتے تھے یا کسی فصیح آدمی کو دیکھتے تھے گفتگو بڑی شاندار کرتا ہے تو فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے تھے ببلا اس کو، اسے کسی کام پہ لگاتے تھے بھائی اچھے آدمی۔ پھر ان کی تربیت کا ایک پہم عمل، ایک بڑا اچھا آدمی تاریخی کردار ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، اس کو کہا، اس نے کسی بات پہ حضرت عمر سے اختلاف کیا، وہ آیا تھا وہاں سے بصرہ سے غالباً، اچھا بصرہ سے نہیں کسی اور جگہ سے، خیر اس نے کسی بات پہ حضرت عمر سے اختلاف کیا تو حضرت عمر نے وفد کے باقی لوگوں سے کہا تم لوگ چلے جاؤ، میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ انہیں اتنا پسند ہے وہ آدمی کہ اتنی کھری بات کرتا ہے، اس کی تربیت شروع کی، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ون آف دا گریٹسٹ اوریٹرس، پھر اس کی تحمل مزاجی کی مثالیں دی جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے عظیم جنرل بھی، پھر کہا جاتا ہے بڑا ہی وائز انسان۔ میں واقعات سناؤں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں۔ ایک بریک سے واپس کسی نے اس سے پوچھا یہ محاسن آپ میں کہاں سے پیدا ہوئے؟ اچھا، کہا جناب عمر بن خطاب کی تربیت سے، سبحان میں نے جوانی کے دن ان کے تربیت کرنی پڑتی ہے، سکھانا پڑتا ہے، ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، اچھے لوگ اپنے ارد گرد جمع کرنے پڑتے ہیں، ان سے سیکھنا اور ان کو سکھانا۔ سیکھنے والا بھی تو ایک عنصر ہونا چاہیے نا ہارون صاحب، طبیعت کے اندر وہ کم ہی نظر آتا ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے، جب بجلی کی بات ہوئی ایک اہم سوال تو میں ہارون صاحب سے یقینی طور پہ پوچھوں گی کہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی وجہ کیا ہے، جب بہت زیادہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مودی کے دورہ بنگلہ دیش سے متعلق بھی بات کریں گے اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ مودی بنگلہ دیش دورے سے متعلق بات ہوگی، مگر اس سے پہلے ہارون صاحب یہ بتائیں کہ کالا باغ ڈیم بھی تو ایک بہت بڑا سورس بن سکتا ہے مالی بجلی کا، اس کی کالا باغ ڈیم سے 1 ارب یونٹ پیدا ہو سکتے تھے، سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ گھڑا گیا۔ بات کیا تھی کہ جہاں ڈیم بنے گا وہ زمینیں ایکوائر کی جائیں گی، ایک اس کے ارد گرد کی زمینوں کو سیم کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا حل موجود تھا۔ اگر سیدھی بات کرتے اس کا حل یہ تھا کہ اس سے جو آمدن ہوگی وہ جو قریبی زمینیں ہیں، ایک تو سیم کے علاج کے لیے، ایک ویسے انہیں کوئی حصہ دیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جناب شمس الملک سے جو سب سے بڑے وکیل تھے، ان سے عبدالولی خان نے کہا اگر یہ 100% منصوبہ صحیح ہو پھر بھی ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ یہ انڈیا نے پلان کیا تھا، یہ نہیں میں کہتا کہ جس نے بھی مخالفت کی انڈیا کی وجہ سے کی، انڈیا نے پلان کیا تھا، انہوں نے پھر سندھیوں کو اکسایا۔ سندھی جاگیرداروں کا کیا انٹرسٹ تھا کہ پانی ہو سندھ میں فراواں، وہ پھیلے کچے کے علاقوں میں اور نمی اس سے پیدا اور اس سے ہم فصلیں اگائیں۔ ملک کا نقصان، ڈیم تو بنایا ایوب خان نے، تربیلا ڈیم، جی جی، اور دوسرا وہ منگلا ڈیم، اس کے بعد تو بھول ہی گئے، اور دنیا ہمارا مذاق اڑاتی رہی کہ بھائی اپنا پانی ضائع کرتے ہیں، سمندر میں پھینکتے ہیں۔ 5 ایسے علاقے ہیں ویران جہاں کچھ نہیں اگتا،
جو بابڈا نے 40 سال پہلے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، یہاں پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، سندھ میں پانی کے ذخیرے بنائے جا سکتے ہیں. اینی ہو کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تھا مگر اس وقت نہیں بن سکتا ہے، اس کو تو چھوڑے نا. ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کے اوپر آتے ہیں پھر ہارون صاحب. بنگلہ دیش دیکھیے کل ہوئے ہیں وہاں مظاہرے، پچھلے سال بھی ہوئے تھے نومبر میں، کورونا کا بہانہ بنا کے اس نے ٹال دیا تھا. انڈیا اور بھارت کے تعلقات کی نوعیت پیچیدہ اتنی سمپل نہیں ہے جیسی سمجھی جا رہی ہے. ٹھیک. آپ کو حیرت ہوگی 3 سے 4 بلین ڈالر بنگلہ دیشی شہری انڈیا سے کما کے بیچتے. خرابی کہاں شروع ہوئی؟ خرابی یہ انڈیا کا جو پوزیسو رویہ ہے نا، اس کی پوری تاریخ انڈیا کی یہ ہے کہ اس کا کوئی پڑوسی سکھ سے نہیں رہ سکتا. وہ جو ہے نا ان کا مشہور مفکر، کیا نام تھا اس کا، چانکیہ کوٹلیا، اس کے راہ سے منفی انداز فکر. ٹھیک ہے. وہ جو نیشنل رجسٹر ہے، 1 کروڑ بنگالی ہیں، کہتے ہیں واپس بھیجیں گے. اب پتہ نہیں اس میں کتنے بنگلہ دیشی ہیں، ممکن 1 کروڑ ہی ہوں، اس میں ہندو بھی ہیں، یہ انہوں واپس بھیجیں گے. پھر یہ کہا کہ مسلمانوں کو شہریت نہیں دی جائے گی، باقی سب کو دی جائے گی. اس کی وجہ کشمیر میں بھی ویسے رد عمل ہوا تھا. انہوں نے نعرے کیا لگائے، جمعہ کے بعد لوگ مسجدوں کے باہر نکلے. بنگالی قوم پرستی بہت طاقتور ہے، سب سے بڑی مسجد اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں سب سے اہم رول جو ہے وہ بنگالی قوم پرستی کا ہے. باہر نکلے، انہوں نے اس کو گجرات کا کسائی کہا. درست. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کو قاتل کہا، قاتل مودی. ٹھیک ہے. واپس آپ دیکھیے انویسٹمنٹ تو بلینز کی وہ کر چکا ہے انڈیا، اب بھی جاری ہے، اب سلو ہو گئی ہے. لیکن ادھر سے چین آیا ہے اور اس نے کتنی 50 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ایک وہ بحری اڈہ وہاں بنا رہا ہے چٹاگانگ میں غالباً، ایک ہوائی اڈہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بحری اڈہ بھی وہ جس میں جنگی جہاز بھی لنگر انداز ہو سکتے ہیں. بنگلہ دیش اب جائے گا. اور دیکھیں سرکاری سطح پہ تعلقات موجود ہیں. ویسے تو اس نے جسچر دیا، اس میں عمران خان نے ایک بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو لیا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، اگر لوگ سمجھے نہیں. عمران خان نے خود فون کیا مجھ سے. خان صاحب کی بارہا بنگلہ دیش پہ بات ہوئی اس زمانے میں. وہ کہتے تھے ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے جاتی ایک تقریب بہت جذباتی ہو جاتے تھے. وہ ایک میچ انہوں نے کھیلا تھا بنگلہ دیش میں انڈیا کے خلاف اور جیت کے آئے تھے، اور کہتے جب ہم وہاں سے نکلے تو دونوں طرف انسانوں کا بے کراں ہجوم تھے، اور آزردہ ہو کے کہتے تھے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی ہم نے کی. جو جیتا تھا 160 سیٹوں کے ساتھ، اس کو ہم نے نہیں دیا اقتدار. اس کے بھٹو ذمہ دار، اس کا یحییٰ خان ذمہ دار، اس کی عسکری قیادت ذمہ دار، اس کی رائے عامہ بھی ذمہ دار، لیکن پریس آزاد نہیں تھا. سب وہ ان کو غدار فرض کر لیا گیا. بھائی وہ آپ نے الیکشن کرایا، فیئر الیکشن کرایا، صدر نے اعلان کر دیا ادھر. پھر یحییٰ خان نے کہا میں ملکہ برطانیہ نہیں بن سکتا، مجھے پورے اختیار. کس لیے آپ کو اختیارات چاہیے؟ آپ کا حق کیا ہے اختیار پہ؟ فوج کی تو منیمم مداخلت ہونی چاہیے. ہماری ایک خاص سچویشن ہے، انڈیا کی طرف سے تھریٹ رہتا ہے، آپ تو افغانستان کی طرف سے رہتا ہے تخریب کاری کا، لیکن آپ سرکاری عہدے تو نہیں لے سکتے. ایون ضیاء الحق نے یہ کہا تھا، وہ ویسے ایٹمی بجلی گھر میں مجھے ضیاء الحق کی یاد آئی. ضیاء الحق نے یہ کہا تھا کہ جنرلوں کو پارلیمنٹ میں تو نہیں بٹھایا جا سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے کم فوجی افسر کس دور میں تھے حکومت میں؟ ضیاء الحق کے دور میں 90 اونلی. مشرف کے دور میں 900 تھے، اس کے دور میں بھی زیادہ تھے. ایوب خان کے دور میں، اس کے یحییٰ خان کے دور میں تو خیر ایک پاگل پن کا زمانہ تھا. جب اس نے کہا نا، امریکی ایک جرنلسٹ نے کہا، وہ انٹرویو اس کا دکھایا جاتا ہے ضیاء الحق کا، کہ 50 امریکی کمپنیاں کل انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی اگر آپ کو بجلی چاہیے انڈسٹری کے لیے. تو ضیاء الحق نے کہا نو سر، اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ کبھی دیکھی نہیں گئی. ایک قوم اپنی آزادی قربان نہیں کر سکتی. انڈیا نے ایٹم بم بنا لیا ہے تو ہم اپنے یہ حق برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم دنیا کو وہاں لے جائیں گے کہ اگر ایٹمی پروگرام ختم ہوگا تو پاکستان انڈیا دونوں کا ہوگا. کسی ایک طرف یک طرفہ یہ نہیں ہو سکتا. ہم آزادی سے زیادہ کوئی قیمتی چیز اس دنیا میں نہیں ہے. یہ تو خیر ویسے اس سے یاد آ گیا، یہ ہمارے بائیں بازو کے دانشوروں کا جو ہے بیٹھے ہوئے امریکہ کی گود میں ہیں، کہتے ہیں ہم بائیں بازو کے، ان کا بس نہیں چلتا. ورنہ حضرت آدم سے لے کے آج تک کے سارے جرائم ضیاء الحق کے کھاتے میں ڈالتے. اور بھائی ضیاء الحق سے پہلے کون سی بھلائی تھی؟ ضیاء الحق کے دور میں بھی خرابیاں ہوئیں بہت ساری، اور بعد میں کون سی بھلائی آ گئی؟
خیر آگے چلے. اب الاسکا مودی کا جو دورہ ہے نا وہ اب ان دونوں قوموں کے تعلقات بہترین سطح پہ تو کبھی نہیں آ سکتے. 4 مہینے اس نے انڈین سفیر سے ملاقات نہیں کی حسینہ واجد نے, اس نے ریئلائز کر لیا, لیکن تعلقات رہیں گے. اور یہ پیچیدگی جو ہے بی جے پی کا یہ جو نعرہ ہے نا کہ مسلمانوں کو شہریت نہیں دیں گے, بنگالیوں کو نکالیں گے, اس پہ نظر ثانی انہیں کرنی ہوگی. اور وہاں اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس اگر فروغ پاتا گیا تو ایک دن وہاں انقلاب عظیم برپا ہوگا. دیکھیں سارک ممالک جو ہیں, سارک یہ جو متحرک ہوگی, یہ جو بات ہو رہی ہے پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر کرنے کی, جو دونوں خوفزدہ حکومتیں اپنے عوام کو حقائق نہیں بتا رہی, تو لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا جب انڈیا نے کیا تھا, تو جو لوگ سب سے زیادہ خوش تھے, یہ خبر ہے, یہ کہا, حکایت نہیں میں آپ کو سنا رہا, یہ مجھے ان سرکاری افسروں نے بتایا جن کا ڈھاکہ آنا جانا تھا, جو لوگ سب سے زیادہ خوش تھے ان میں ایک حسینہ واجد تھی. تو بیلنس ہو گیا, باندیا کی اس طرح کی ڈائمینیشن نہ ہو جائے. اس کے بعد ٹھیک ہے. اب الاسکا مذاکرات پہ ہارون صاحب, کل بھی ہمارا یہ ٹاپک باقی رہ گیا تھا. چائنا اور امریکہ کے بیسکلی مطالبات ہیں کیا, اور ان کے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 2 سپر پاورز ہیں. بش نے کہا تھا یونی پولر ورلڈ, نیو ورلڈ آرڈر, اس وقت ایک کالم میں نے لکھا تھا, شرک اس دنیا کا ایک ہی مالک ہے امریکہ. اس دنیا کبھی کوئی سپر پاور دنیا کی مالک نہیں بن سکتی, نیا ورلڈ آرڈر کبھی نہیں آ سکتا. تو ان کے وزیر خارجہ تھے امریکہ کے, اور سلامتی کونسل کے مشیر تھے چین کے وزیر خارجہ تھے, اور کمیونسٹ پارٹی کا جو فارن ریلیشنز کے جو انچارج ہیں وہ تھے. امریکی کیا کہتے ہیں, آپ ہانگ کانگ میں شہری آزادیوں کو کچل رہے ہیں, آپ تائیوان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ویگر مسلمانوں, آپ ہانگ کانگ میں شہری آزادیوں کو چل رہے ہیں, آپ ایک اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. چینی کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا کیا حال ہے, اپنے بارے میں بتاؤ, جو اور آپ ہمارے اندرونی معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں, اور آپ نے ہماری تجارت پہ پابندیاں لگائیں, ٹیکسز لگائے. لطیفہ یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے میں چینی برآمدات امریکہ کے لیے 20% بڑھ گئی ہیں, 20%. جرمنی کی برآمدات امریکہ کے مقابلے میں چین کے لیے زیادہ ہو گئی ہیں. یورپ نے نئے معاہدے کیے ہیں, پیسہ کے برطانیہ چین کی طرف دیکھ رہا ہے سرمایہ کاری کے لیے, امریکہ کے پاس پیسہ نہیں ہے. انڈیا چین کی طرف دیکھ رہا ہے, کیوں؟ چینی کمپنیوں پہ پابندیاں ہٹائیں, انڈیا نے چینی کمپنیوں پہ پابندیاں اٹھائیں اور ان کو وہ حقوق دیے جو بھارتی کمپنیوں کو ہیں, سوائے حساس معاملات کے, کہ سرمایہ ان کے پاس ہے. امریکی معیشت اور چینی معیشت باہم جڑی ہوئی ہے. $1000 بلین پڑے ہوئے ہیں چین کے پاس امریکی ڈالر کو مستحکم رکھنے کے لیے. وہ کیوں یہ رعایت انہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وہاں سودا سل بیچنا ہے. میں آپ کو اس کا ایک سیکرٹ بتاتا ہوں, بہت سے پہلو ہیں. I have been to Saudi Arabia for 10-11 times, اور امریکہ میں کچھ دن رہا. مارکیٹنگ سینس میں چینیوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہی نہیں. آپ ایک ناخن تراش خریدنے کے لیے جائیں دنیا کے کسی بھی ملک میں, وہ آپ کو دے دے گا. بڑا اچھا بھی ہو سکتا ہے, سب سے اچھے ویسے پاکستان میں بند ہے. اگر آپ چین میں جائیں یا چینی سامان کی کسی سٹور پہ جائیں یورپ میں یا امریکہ میں, تو وہ آپ کو ایک باکس پیش کرے گا جس میں نیل کٹر بھی ہوگا, وہ ناخن کو کھرچنے کا بھی ہوگا, تراشنے کے لیے, باقاعدہ فائل کرنے کے لیے, چھوٹی سی کینچی بھی ہوگی, اور 3-4 چیز, اور وہ خوبصورت باکس میں بند ہوگا, اور اس کی قیمت اتنی کم ہوگی کہ آپ ٹیمپٹ ہو جائیں گے. میں $7 کا میں نے نیو یارک کے اس پہ ایک ریلوے اسٹیشن پہ خریدا تھا. سعودی عرب میں نے دیکھا 95 میں جب میں گیا 5% چینی مصنوعات ہوں گی, اور جب میں 2009 میں گیا تو 80% تھی تقریباً. ان کی مسلح اور ایسے مسلح انہوں نے بنایا کہ کیا کہنے. گھڑیاں, بیگ, ہینڈی کرافٹس, ٹوپیاں, ضروریات زندگی کی تمام اشیاء. اچھا, پھر چینی دن رات کام کرتے ہیں, وہ امریکیوں کی طرح نہیں ہیں. امریکی بھی محنتی ہیں, آرگنائزڈ بھی ہیں. انہیں شاموں کو تفریح کے لیے کئی گھنٹے نہیں چاہیے. انرولی نہیں ہے, فسادات نہیں ہیں, جھگڑے نہیں ہیں, آرگنائزڈ ہیں. چلیے اب ذرا آگے. اب انہوں نے کہا
کہ آپ دلائی لاما کو جناب یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آپ تبت کو ہمارا حصہ مانتے ہیں, دلائی لاما کبھی بھارت میں کبھی یورپ میں, آپ اس کو وہ تھپکی دے رہے ہیں. پہلے دن بہت تلخی ہوئی, دوسرے دن تلخی کچھ کم ہوئی, بات چیت بھی ہوتی رہے گی, تجارت بھی دونوں کی جاری رہے گی, یہ اس طرح کی سر جنگ نہیں ہوگی. لیکن روس کے ساتھ معاملہ امریکیوں کا بہت سخت ہو گیا, اور یہاں پہ کشیدگی زیادہ نظر آ رہی ہے, اور نظر آ بہت زیادہ. اس نے کہا قاتل ہے, پیوٹن کے بارے میں کہا قاتل, جو بائیڈن نے کہا کہ اس نے امریکی صدارتی انتخابات میں پچھلے مداخلت کی, اس کی قیمت چکانی ہوگی اور جلد چکانی ہوگی. جواب میں پیوٹن لوگ سو کانفیڈنٹ, اس نے کہا میں جو بائیڈن کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ سائبر حملے کرتے ہیں. دیکھیے روس اب چھوٹا ہے, یہ سوویت یونین نہیں ہے, 16 کروڑ کی آبادی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم ان پہ پابندیاں لگائیں نا, جب کریمیا پہ قبضہ کیا یوکرائن کے علاقے پہ, جو کبھی روس کا حصہ رہا, پابندیاں لگا کے گرا گھونٹ دیں گے. لیکن یورپ گیس کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے, چین روسی گیس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, دوسری پائپ لائن بچ رہی ہے, اور روسیوں کے دل میں انتقام کی آرزو پلتی ہے. وقت ختم ہو گیا صاحب. اس لیے کہ امریکہ نے انہیں بڑا زخم لگایا تھا, انہیں یاد ہے, اور وہ معاف نہیں کریں گے. میں موضوع کل تو کے بہت پروگرام ہے, میں باقی گفتگو اس سے متعلق کر لوں گی, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.